अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने शहबाज हुकूमत की जानिब से नैब कानून में की गई तरामीम को कलअदम करार दे दिया और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरामीम के खिलाफ पटिशन मंजूर कर ली, जिसके बाद नैब कानून में तरमीम के नतीजे में ख़त्म होने वाले, गैर मौसर होने वाले और दूसरी अदालतों को मुंतकिल होने वाले तमाम करप्शन केसेस बहाल हो गए हैं। इंतहाई अहमियत का ये फैसला है और बहुत ही गैर मामूली है, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने रिटायरमेंट से एक रोज़ पहले इस केस का फैसला महफूज जो किया हुआ था पहले से वो सुनाया है और फिलहाल हम इस फैसले को चीफ जस्टिस की आखिरी जजमेंट भी कह सकते हैं। तहरीरी फैसला 58 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसको चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के अक्सरियती फैसला दिया है, जबकि बेंच के तीसरे रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया, जिसमें फिलहाल उन्होंने इख्तिलाफ की तफसीलात बयान नहीं की, कोई वजह बयान नहीं की, महज इतना लिखा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से तहरीर करदा फैसला गुज़िश्ता रात मुझे मिला है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि मेरी राय में इस केस में बुनियादी सवाल नैब में तरामीम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का है। ख्याल रहे कि केस की समाअतों के दौरान भी जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक पटिशन पर हतमी फैसले तक नैब केस पर कार्रवाई रोकने या फुल कोर्ट तश्कील देने की राय दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में इस दरख्वास्त पर समाअत शुरू की थी। 3 रुकनी बेंच ने 53 समाअतों के बाद 10 रोज कबल 5 सितंबर को इस केस का फैसला महफूज किया था। आखिरी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि इस केस का शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर जारी करेंगे। आज मुख्तसर फैसला जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम पर तमाम शिकों को कलअदम करार दे दिया और शहबाज दौरे हुकूमत ने नैब कानून में 3 मरतबा तरामीम की गई। अदालत ने इमरान खान की पटिशन के मुताबिक जून 2022 में की गई तरामीम को कलअदम करार दिया है। अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी के मुकदमात भी बहाल हो जाएंगे, जबकि अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में खुद पीटीआई चेयरमैन इमरान खान भी कड़े एहतसाब की गिरफ्त में आ सकते हैं। आज जारी होने वाले फैसले में जो अहम नुकात हैं वो हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतालिका अदालतों को भेजने का हुक्म भी जारी किया है और फैसले में करार दिया है कि करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से 7 रोज़ में शुरू किए जाएंगे। गोया सिर्फ नैब करप्शन केसेस ही नहीं, नैब की इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस भी बहाल हो गई हैं। अहम बात यह भी है कि इस केस का फैसला महफूज होने के बाद नैब से अहम इस्तीफे आना शुरू हो गए थे। पिछले 1 हफ्ते के दौरान डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह और उनसे पहले प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर मुस्ताफी हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब कानून में तरमीम को कलअदम करार दिए जाने के बाद एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक 450 से ज़ायद साबिक अरकान पार्लियामेंट, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और कुछ प्राइवेट कारोबारी हजरात एक बार फिर नैब के रडार पर आ गए हैं। तकरीबन 700 अरब रुपए मालियत के करप्शन के मामलात जो हैं वो बहाल हुए हैं, जिनमें साबिक हुक्मरानों के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों से मुताल्लिक अरबों रुपए के रेफरेंसेस शामिल हैं। नैब केसेस की नई गिरफ्त दोबारा इस गिरफ्त में आने वाले जो हैं उनमें एक साबिक सदर हैं, 7 साबिक वज़राए आज़म समेत दर्जनों साबिक वफाकी और सूबाई वज़रा और वफाकी और सूबाई ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, जिनके खिलाफ दोबारा जो उनके केसेस ख़त्म हुए थे उनको एक नई ज़िंदगी मिल गई है, जिनमें आसिफ अली जरदारी का नाम शामिल है, जनाब शौकत अजीज़ का नाम शामिल है, शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं, यूसुफ रजा गिलानी हैं, राजा परवेज अशरफ हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं और ख़ुद इमरान खान भी इसमें शामिल हैं। खबरें हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनके बेटे के खिलाफ नैब बलोचिस्तान तहकीकात कर रहा था और नैब कवानीन में तरामीम जो ये कलअदम करार दी गई हैं, इसके बाद जो उनकी इंक्वायरियाँ बंद कर दी गई थी वो शायद अब दोबारा शुरू हो जाए, उसमें तहकीकात अब दोबारा शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर नैब तरमीम से मुस्तफ़ीद होने वालों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों की अक्सरियत है, लेकिन दोनों जमातों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिलचस्प रद्द अमल है।
दिलचस्प सूरत हाल है और इस पर हम तफसील से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आमिर सईद अब्बासी हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ पहले दिन से आज तक इस पूरे मामले को कवर किया है। बात करेंगे उनसे एक ब्रेक। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट से पहले शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर सामने आ गया। नैब तरामीम को उन्होंने कलअदम करार दे दिया। अब क्या मुस्तकबिल होगा उन केसेस का जो पीडीएम हुकूमत में इन तरामीम के बाद ख़त्म कर दिए गए थे। आमिर सईद अब्बासी हमारे नुमाइंदा खुसूसी पहले दिन से इस पूरे मामले को बड़ी बारीक बीनी और मेहनत से देख रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि आज इस फैसले के बाद अब क्या होने जा रहा है। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज जो ये फैसला आया है, इसके बाद क्या ये कहा जा सकता है कि 1999 का जो नैब कानून था वो अपनी असल सूरत में बहाल हो गया है, जो 2022 की तरमीम थी ख़त्म होने के बाद, और अब जिन लोगों के भी केसेस ख़त्म हुए थे वो उसको इसी कानून के मुताबिक जो 1999 का कानून था उसके मुताबिक, उसके लेटरल स्पिरिट के मुताबिक जो है अब फेस करेंगे। मसूद साहब, इस तमाम जो नैब का केस था इसका एक बैकग्राउंड था कि गुज़िश्ता कई सालों से इस मौजू पर बात हो रही थी कि नैब के कानून का मिसयूज़ किया जाता है, एक ड्रैकोनियन कानून है। और यही हुआ कि जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उन्होंने उन्हीं अदालती फ़ैसलों जिसमें नैब के रवैये पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती थी उनका सहारा लेकर तरामीम करने का फ़ैसला किया जून 2022 में। और उन तरामीम के साथ साथ फिर अगस्त 2022 में भी तरामीम की गई थी। मजमूई तौर के ऊपर 44 तरामीम की गई थी मुख्तलिफ सेक्शंस में, जिसमें यह कहा गया कि नैब का जो ड्रैकोनियन लॉ है या जो नैब के कानून को मिसयूज़ किया जाता है उसको ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन इन्हीं जो 44 तरामीम हैं इसमें से 16 तरामीम ऐसी थी जिनको कुछ ख़ास शख्सियात के मुकदमात को सामने रख कर वो तरामीम की गई थी और उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो तरामीम की गई थी ताकि उन ख़ास शख्सियात को फ़ायदा मिले। पीटीआई ने और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उन्हीं तरामीम को चैलेंज किया था और वो जो 16 तरामीम थी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कलअदम करार दे दिया है। लिहाजा जो ज़मानत का हक़ है या रिमांड 90 दिन का मामला है उसका ये इन तमाम इस फैसले का कोई नुकसान नहीं होगा। जो अब आने वाले दौर में अगर किसी के ख़िलाफ़ नैब कार्रवाई करने जाएगा, जो पहले से केसेस हैं जिनमें मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी या जिसमें आमदन से ज़ायद असासों के केसेस थे या दीगर जो अहम शख्सियात थी उनके ख़िलाफ़ केसेस थे, उन्हें ही उसका सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ये कहना कि इसमें जो आने वाले जो अब गुज़श्ता हुकूमत में रहे हैं उनको अगर कोई मुश्किलात होंगी तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले अब अगर देखा जाए तो 700 अरब रुपए मालियत के जो करप्शन रेफरेंसेस थे वो बंद किए गए थे इन तरामीम के ज़रिए और अब वो तमाम बहाल हो चुके हैं। उसमें मजमूई तौर के ऊपर अगर उसका जायज़ा लिया जाए तो 450 ऐसी अहम सियासी कारोबारी और स्पेसिफिकली आपसे अलग अलग बात जरूर करूंगा। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि खुद दरख्वास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई, उनके कई केसेस नैब में थे और ये समझा जा रहा था कि इन तरामीम से उनको भी रिलीफ मिल गया है। अब उनका भी रिलीफ ख़त्म हो जाएगा, अब उनको भी उसी तरह से ये कानून ट्रीट करेगा जैसे दूसरे लोगों को ट्रीट करेगा। तो उनके कौन से मामलात हैं और कहाँ कहाँ उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? मसूद साहब, इस सारी कार्रवाई के दौरान ये मामला उठाया गया था कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो ख़ुद फ़ायदा भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया था जिसमें उन्होंने एक कैटेगरी के लिए ये कहा था कि वो इस तरामीम के ज़रिए जो फ़ायदा है वो हासिल नहीं करेंगे। और उनके ख़िलाफ़ इसमें कोई शक नहीं है कि नैब बहुत तेज़ी के साथ केसेस को इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसमें उनके ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है वो नैब उसमें उनको जल्द गिरफ़्तार भी करने का इरादा रखता है। उनके तमाम जो गवाहान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसके साथ साथ उनके ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी की जा रही है। इसके साथ जो तोशा खाना से उन्होंने तहाइफ लेकर मार्केट में फ़रोख्त किए वो इंक्वायरी भी उनके ख़िलाफ़ जारी है। लिहाजा आने वाले दिनों में नैब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेगा। लेकिन वो जो ज़मानत ना मिलने का मसला था या 90 दिन के रिमांड का मामला था वो तरामीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार नहीं दी, बल्कि वो तमाम तरामीम जिसमें सबसे पहला रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था जिसमें 1985 तक के मुकदमात को इस तरामीम के ज़रिए रिलीफ दे दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म कर दी हैं। एप्लीकेबिलिटी के इन किन किन केसेस पर इतलाक़ होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म कर दी, जिसमें कुछ केसेस को बाहर निकाल दिया गया था उनको दोबारा शामिल कर दिया गया है। 50 करोड़ रुपए की जो हद मुकर्रर की गई थी उसको ख़त्म किया गया। इसके साथ साथ
आमदन से जायद असासों के जो केस है और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के केसेस, इन केसेस को ख़त्म कर दिया गया था, अब इनको दोबारा नैब के दायरा इख्तियार में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा जो प्रिजम्पशन के ऊपर जो बारे सबूत शिफ्ट करने का था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिया है कि उसमें नैब अगर इनिशियल बर्डन प्रूफ कर देता है तो मुल्जिम जवाबदेह होगा कि उसने असासे कैसे बनाए और दीगर। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं, ये तो हमें पता चल गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं उनके लिए अब आसानी, पहले भी वो उनका मौक़िफ़ था कि वो इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, लेकिन अब कानून है और ज़ाहिर सी बात है वो जेल में भी हैं तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी होने जा रही है और ऐसे मौके पर ये फैसला आया है, तो उनके लिए इस फैसले के बाद मुश्किलात बढ़ेंगी या नहीं? मसूद साहब, PMLN ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि उन्हें इस कानून साजी से फ़ायदा होगा और बहरहाल उनके ख़िलाफ़ 2 केसेस तो ऐसे हैं करप्शन के जिसमें उन्हें सज़ा हो चुकी है। उन केसेस पर भी इनका इतलाक़ किया गया था और ये कहा गया था कि इन तरमीम का उन केसेस एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जिसमें उन्हें सज़ाएँ हो चुकी हैं उस पर भी इतलाक़ होगा। तो नवाज़ शरीफ को बहुत फ़ायदा होना था अगर उनकी जो अपील है और उनकी अगर वो आएंगे, सरेंडर करेंगे, जेल जाएंगे तो उनकी जो ज़मानत है वो जल्दी होने का इम्कान था इस कानून साजी के ज़रिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो भी ख़त्म कर दी है। इसके अलावा उनके ख़िलाफ़ जो एक अंडर ट्रायल केस था वो था तोशा खाना का, उसमें भी उनके खिलाफ बहुत तेज़ी से नैब इन्वेस्टिगेट इंक्वायर कर रहा था और वो भी बड़ा ओपन एंड शट केस था। वो भी उनके लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है क्योंकि वो रेफरेंस भी नैब ने एहतसाब अदालत में दायर कर दिया था। उसमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, IG मजीद, अनवर मजीद, ये तमाम लोग मुल्ज़िमान थे। वो भी बहुत अहम केस है जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा नवाज शरीफ को इस कानून साजी से फ़ायदा होना था जो अब नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको कलअदम करार दे दिया है। लिहाजा अब नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ नहीं होंगी कि वो जेल जाकर बहुत जल्दी ज़मानत हासिल कर लेंगे या बहुत जल्दी उनकी जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस जल्दी से ज़रा यही बता दें कि शरीफ खानदान के और कौन कौन से लोग हैं जो सियासत में मौजूद हैं, वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब इसमें कहीं फंस रहे हैं, नहीं फंस रहे, हमजा का क्या स्टेटस है, उनके दीगर बच्चों का, खुद मरियम बीबी का? देखिए, इसमें शरीफ ख़ानदान खुद बेनिफिशरी है इस तमाम तर जो तरामीम की गई थी उसमें बिलखुसूस शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, इसके अलावा मरियम नवाज़ और जो नवाज़ शरीफ के बच्चे हैं वो तो पहले ही बाहर हैं, वो बहुत से मुकदमात में इश्तिहारी हैं। लिहाजा शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ इस पूरी जो नैब की प्रोसीडिंग्स हुई हैं इस कानून के ज़रिए उन्हें फ़ायदा होना था। मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कुछ केसेस अंडर ट्रायल थे, जो केसेस चल रहे थे उसमें भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ भी नैब अब प्रोसीडिंग्स कर सकता है। ये इस कानून साजी के ज़रिए नैब को दोबारा इख्तियारात मिल चुके हैं क्योंकि पहले इसमें जो एप्लीकेबिलिटी थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, अमल दरामद रोक दिया गया था मुख्तलिफ तरीक़ों की वजह से, और साथ में जो एसेट आमदन से ज़ायद असासे बनाने और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के जो केसेस थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया था। इसके अलावा MLAs के ज़रिए जो अहम बात थी वो ये थी कि MLAs जो बैरून मुल्क से जितने भी खतूत के ज़रिए यहाँ पर बतौर शहादत रिकॉर्ड करने का जो सेक्शन थी, सेक्शन 23 और 21, उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। वो भी तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दी हैं। लिहाजा अगर किसी भी शख्स के बैरून मुल्क में असासे हैं तो उनको उनके खतूत के ज़रिए या उनको यहाँ पर ट्रायल करने के टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनकी शहादत ली जा सकेगी। ठीक हो गया। ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई में JITs बनी थी और उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन की थी और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में कुछ रेफरेंसेस बने थे, फिर ये तरामीम आ गई। तो कितने रेफरेंसेस थे जो वापस हो गए थे और अब इस फैसले के बाद उनका क्या स्टेटस होगा? मसूद साहब, बहुत मैसिव लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की गई थी। JIT ने जो जाली बैंक अकाउंट्स, जो सिंध का एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल था जिसमें न सिर्फ सिंध की सरकार बल्कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ के जो बड़े कारोबारी लोग थे, ओमनी ग्रुप था जो पूरा सिंध चलाता था, और उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस की गई थी जिसमें सबसे पहले JIT ने शवाहिद हासिल किए, ठोस शवाहिद हासिल किए, और उसके बाद फिर नैब ने इन्वेस्टिगेट किया। 40 केसेस को अनर्थ किया गया था। ये बताया गया था कि 200 अरब रुपए मालियत की करप्शन हुई सिंध सरकार में, और उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसमें मजमूई तौर के ऊपर 15 रेफरेंसेस नैब ने बाकायदा तौर के ऊपर एहतसाब अदालत में दायर कर दिए थे जिसमें
آصف علی زرداری کے خلاف 5 کرپشن ریفرنسز تھے، اس کے علاوہ اومنی گروپ کے خلاف مجموعی طور کے اوپر 20 کرپشن ریفرنسز تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس ریفرنس میں مراد علی شاہ، شرجیل انعام میمن اور بہت سی اہم شخصیات جو سندھ میں فیصلہ سازی اور سندھ کے تمام تر معاملات چلانے میں جن کا کردار تھا، ان تمام لوگوں کے خلاف کرپشن ریفرنسز دائر کیے گئے تھے اور اربوں روپے مالیت کی ریکوری کی گئی تھی۔ ملزمان نے اعتراف جرم کیا تھا، پلی بارگین کی گئی تھی، 35 ارب روپے سے زائد ریکوری کی گئی تھی 200 ارب روپے کے اس کرپشن سکینڈل میں، اور بہت سے ملزمان جن کو کچھ بیرون ملک فرار ہو گئے اور کچھ جو اریسٹ ہوئے، انہوں نے پلی بارگین کے ذریعے اعتراف جرم کیا۔ ان تمام کیسز کو ان ترامیم کے ذریعے ختم کر دیا گیا تھا، اور یہ سب سے زیادہ اگر کسی نے فائدہ اٹھایا ان ترامیم سے تو وہ اومنی گروپ اور سندھ سرکار، اور اس کے علاوہ جو آصف علی زرداری کے کرپشن ریفرنسز تھے انہوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ان ترامیم کے ذریعے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ان ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے، لہٰذا یہ حکم دیا ہے کہ ان تمام ریفرنسز بحال ہو چکے ہیں۔ لہٰذا آصف علی زرداری کے خلاف جو 5 کرپشن ریفرنسز تھے، 3 ان کے خلاف انکوائریز انویسٹیگیشنز تھی، شرجیل انعام میمن کے خلاف کیس تھا، اس کے ساتھ ساتھ مراد علی شاہ کے خلاف تھا، قائم علی شاہ کے خلاف کیس تھا، بہت سے بیوروکریٹس تھے سندھ کے جنہوں نے کرپشن کا اعتراف کیا، پلی بارگین کی، اربوں روپے کی ریکوری کی گئی، ان تمام لوگوں کے خلاف کیسز اب بحال ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑا اسکینڈل تھا جس کو پہلے کیسز تو بحال ہو گئے اس نتیجے میں، لیکن ہماری گزشتہ روز بھی اس معاملے پر بات ہوئی تھی۔ آپ کا ماننا یہ تھا کہ نئے چیئرمین جو ہیں وہ بڑی قوت کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ جو ہیں معاملات کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر تمام کیسز متعلقہ فورم سے متعلقہ عدالتوں میں بھیجے جائیں، ان کو شروع کیا جائے، انکوائریز بھی جہاں جس لیول پہ معاملہ رکھا تھا وہاں سے شروع کیا جائے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل بہت اہم عہدہ ہے، سید اصغر حیدر صاحب جو ہیں وہ پہلے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور پھر اس کے بعد جو ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں ظاہر شاہ صاحب انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ دونوں عہدے خالی پڑے میں 7 دن میں کیسے یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ مسعود صاحب، اس کے حوالے سے جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ نے فائنلائز کر لیا ہے اپنی ٹیم کو، اور آئندہ آنے والے ہفتے میں وہ نام بھجوا دیں گے پروسیکیوٹر جنرل کے لیے بھی اور ڈپٹی چیئرمین نیب کے لیے بھی وہ نام بھجوا دیں گے وفاقی کابینہ کو، اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ان اہم عہدوں پر جو تقرریاں ہیں وہ کر دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام جو کیسز تھے ان کے لیے جو ہمارے ذرائع انہوں نے بتایا ہے کہ پراپرلی جو نیب جو فیصلہ ہے اس کو نیب کو فیکس بھی کر دیا گیا ہے اور فوری طور کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے، لہٰذا آئندہ آنے والے دنوں میں نیب متحرک نظر آئے گا، اور جو چیئرمین نیب ہیں وہ بھی پر امید ہیں اور پرعزم ہیں کہ جو کرپشن کے خلاف تمام تر کارروائیاں ہیں ان کو نہ صرف سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں یقینی بنایا جائے گا کہ وہ اسی قوت اور رفتار سے ہوں جو رکے تھے 22 جون 2022 سے پہلے، جب یہ نیب جس طرح تمام کیسز کو پروسیکیوٹ کر رہا تھا، انکوائر کر رہا تھا، انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اسی قوت کے ساتھ ان تمام کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ مجموعی طور کے اوپر جو نیب اس وقت کیسز کو پلیٹ کر رہا ہے وہ 1300 ارب روپے مالیت کے کرپشن ریفرنسز ہیں، اور اس میں بالکل ٹھیک۔ عامر سید عباسی صاحب، ایک معاملہ جو بہت اہم اس سے جڑا ہوا ہے وہ یہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو کیس ہے وہ آنے والے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسی صاحب نے اپنے سامنے رکھا ہے، اور لارجر بینچ اس کو سننے جا رہا ہے، اور یہ نیب ترامیم والے کیس کے معزز رکن جج صاحب جناب منصور علی شاہ صاحب وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر فیصلہ حق میں آتا ہے تو پھر نیب ترامیم جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ بہت سے قانونی ماہرین ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ جس طرح رائے رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد یہ جو بینچز ہیں 3 رکنی یا 5 رکنی بینچز یہ جن مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، لہٰذا ان تمام جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو 18 ستمبر کو اس اہم مقدمے کی سماعت کرنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے کبھی امکان ہے کہ فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا جائے، اور اگر فل کورٹ بینچ اس کے اوپر ایک بڑی ججمنٹ جاری کر دیتا ہے اور اگر اسٹے آرڈر کو ختم کر دیا جاتا ہے تو ان تمام مقدمات جن کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مختلف جو گزشتہ 4 ماہ کے دوران انہوں نے احکامات جاری کیے، ان کی قانونی حیثیت کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے جائیں گے، اور ان کے
اوپر عمل درآمد ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اگر فل کورٹ بینچ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جو ہے وہ درست ہے، تو ان تمام مقدمات جو ان سٹے آرڈر کے دوران جاری کیے جاتے رہے ان کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر یہ بات درست ہے کہ 18 ستمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو سٹے آرڈر ہے اگر اس کو ختم کر دیتی ہے، تو ان تمام جو احکامات ہیں جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے ریویو آف دی آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کو کالعدم قرار دیا گیا، نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا گیا، اور اس دوران مختلف جو مقدمات ہیں ان کے اوپر یہ احکامات جاری کیے جاتے رہے، ان تمام کی جو آئینی اور قانونی حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بات درست ہے، لہٰذا 18 ستمبر کو اس اہم مقدمے کی سماعت ہوگی۔ بہت شکریہ جناب عامر سعید عباسی صاحب، تفصیل سے آپ نے جانا یہ سارا معاملہ۔ کئی اور سوالات اس سے جڑے ہوئے ہیں جس پر بات ہوگی۔ یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک اور پھر پروگرام جاری۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا عدالتی باب کل کی تاریخ بدلتے ہی تاریخ کا حصہ بن جائے گا، لیکن بینچز کی تشکیل، کیسز کی سماعت اور ان کے فیصلوں میں ترجیحات اور نظریاتی توازن میں خط تنسیق کی تاریخی آزمائش شاید فوراً ختم نہ ہو۔ نیب قوانین میں ترمیم کا رقم دینے سے متعلق سپریم کورٹ کی جانب سے آج کے فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ نے غیر معمولی اختلاف کیا۔ ان کی اختلافی رائے کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حق میں اگر فیصلہ آیا تو نیب ترامیم کیس قانون کی نظر میں غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ممکنہ آخری فیصلے میں نیب قانون میں ترمیم کے کیس کو ترجیح دی، جبکہ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پیر 8 ستمبر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ دونوں چیف جسٹس صاحبان کے آخری اور پہلے کیسز اور ان کے فیصلے غیر معمولی اور دور رس نتائج کے حامل ہو سکتے ہیں۔ پچھلے 5 ماہ سے نامزد چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی بھی کیس کی سماعت نہیں کر رہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا تب تک تمام بینچز غیر قانونی، غیر آئینی ہیں، اس لیے وہ کسی بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کروں۔ اس اہم معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اسد رحیم صاحب، ماہر آئین و قانون، اور بیرسٹر سعد رسول صاحب، آپ بھی آئین و قانون کے ماہر ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا۔ بیرسٹر سعد رسول صاحب، آپ فرمائیے سب سے پہلے کہ چیف جسٹس نے آخری روز یعنی اپنی مدت ملازمت کے آخری ورکنگ روز فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس حوالے سے خود سپریم کورٹ میں بھی کئی مرتبہ آواز اٹھی کہ نیب قانون میں ترمیم ہونی چاہیے۔ پھر حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر یہ کیس سننا ہے تو فل کورٹ بنایا جائے، تاہم عدالت نے درخواست مسترد کر دی تھی۔ آج فیصلہ سامنے آ گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، جو 2 بنیادی باتیں آپ نے کی میں ان کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے آخری دن یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اس بات کے اوپر ہمیں وی شوڈ بی ریمائنڈیڈ، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ افتخار چودھری صاحب کے اگر آپ آخری 2 دن یا 1 دن کا آپ ٹینیور دیکھ لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے امپورٹنٹ فیصلے ہوئے، بلکہ نئے سو موٹوز لیے گئے آخری 1 دن کے اندر۔ اسی طرح ثاقب نثار صاحب کا پیریڈ بھی آپ نے دیکھا، دیگر بھی جسٹس گلزار صاحب کے پیریڈ کے اندر بھی آخری دن تک ججمنٹ سائن ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی میلافائڈی ایکٹ نہیں ہے، یا اس کے اوپر تو ہمیں کوئی زیادہ نہیں کوئی انگلی اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک روزمرہ کی بات ہے۔ ہر چیف جسٹس، ہر ریٹائرنگ جج اپنے آخری دنوں کے اندر کچھ فیصلے سائن کرتا ہے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے، یہ تو کوئی بھام کی بات نہیں۔ دوسری بات آپ نے کی کہ اس کی دورانیے کے اندر جب یہ مقدمہ سنا جا رہا تھا اور اس کی کوئی 53 کے قریب 53 کے قریب اس کی ہیئرنگز ہوئیں، اس کے دورانیے کے اندر مختلف آبجیکشنز اٹھائی گئیں، جس کے اندر یہ بھی تھا کہ فل بینچ سنیں۔ جب یہ آبجیکشنز اٹھائی گئیں بینچ کے اپنے ممبران کی طرف سے 1 آدھ دفعہ انیشل پروسیڈنگز میں اور بعد میں سائلین کی طرف سے، تو ان آبجیکشنز کو عدالت نے سننے کے بعد ایک فیصلے پہ عدالت پہنچی کہ نہیں، ہم ان جج صاحبان کے زیر نگین یہ والا کیس سنیں گے۔ یہ اگر یہ کہا جائے کہ کیونکہ اس مقدمے میں آبجیکشن کسی لارجر بینچ کا لیا گیا تھا اور وہ نہیں کمپلائی کیا، اس کی وجہ سے فیصلے میں کوئی سکم ہے،
تو پھر سے ہمیں پاکستان کی جوڈیشل جورسپروڈنس کی تاریخ ری رائٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس طرح کے بہت سے فیصلے ہیں جن میں کہا گیا کہ بینچز کو بڑا کر دیں، ری فارم کر دیں، ری کانسٹیٹیوٹ کر دیں، فل کورٹ بنا دیں، جن کو اگنور کر کے ہائی کورٹ لیولز پہ بھی اور سپریم کورٹ لیولز پہ بھی آئے دن فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو بنیادی باتیں تو میرا خیال ہے کہ اس فیصلے کی لیگیلٹی کو امپیکٹ نہیں کرتی۔ ہاں، جس حد تک فیصلے کے اپنے میرٹس ہیں کہ کیا واقعی برڈن آف پروف اکیوزڈ کے اوپر ہونا چاہیے جس طرح وائٹ کالر کرائمز کے اندر باقی دنیا میں ہے، یا ہمارے کرمنل لاء کی طرح برڈن آف پروف پروسیکیوشن پہ ہونا چاہیے، کیا بے نامی کی ڈیفینیشن ٹھیک چینج کی غلط چینج کی گئی، یہ ان میرٹس کے اوپر تو کچھ باتیں ہو سکتی ہیں۔ کیا یہ قانون ریٹروسپیکٹیولی اپلائی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا اس کے اندر ایسٹ بیونڈ مینز کی ڈیفینیشن درست ہے یا نہیں ہے؟ کیا کچھ مخصوص طبقے کو اس میں رعایت دی جا سکتی ہے جیسے کہ این آر او کے وقت دی گئی تھی کچھ مخصوص طبقے کو؟ کیا پرسن اسپیسیفک یا کیٹیگری اسپیسیفک لیجسلیشن کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ سپریم کورٹ تمام معاملات زیر بحث آ سکتی ہیں۔ یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن اور ان پہ بحث ہو سکتی ہے۔ جو میرا سوال تھا اس کو آپ نے اچھی طرح سے رسپونڈ کیا۔ میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں۔ اسد رحیم صاحب، یہ فرمائیے کہ 16 ترامیم کو چیلنج کیا گیا تھا اور 16 کی 16 جو ہے غیر مؤثر قرار دے دی گئی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرانا جو نیب کا قانون تھا وہ اپنی بھرپور آب و تاب کے ساتھ دوبارہ بحال ہو چکا ہے؟ جی بہت شکریہ مسعود صاحب۔ جی یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ 2022 کے ترامیم کے بعد اس سے زیادہ محدود ترامیم آئے تھے 2023 میں، جن کو اس فورس کے ساتھ چیلنج نہیں کیا گیا۔ تو عدالت عظمیٰ نے ترجیح 2022 کے ترامیم کو دی ہے، اور اس میں جو مرکزی تبدیلی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے 50 کروڑ سے کم جو کیسز تھے ان کو نیب کے دائرہ اختیار سے خارج کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے پھر آپ کے کوئی 600 کے قریب نیب ریفرنسز یا کیسز ان کو واپس نیب کے ادارے کو بھیج دیا گیا تھا، عدالتوں سے نکال دیا گیا تھا، اور ایک طرح سے، اور یہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں بھی بات کی گئی ہے، اس کو غیر فعال کر دیا گیا تھا۔ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جو 2022 سے پہلے قانونی پوزیشن تھی اس کو عدالت عظمیٰ نے آج بحال کر دیا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کیا کہیں گے جناب سعد رسول صاحب؟ جیسے اسد رحیم صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت میں نیب قانون میں 3 بار ترامیم کی گئیں، پہلی بار 2022 میں، پھر 2023 میں 2 دفعہ ترامیم کی گئیں، اور نیب ترامیم کیس کا سپریم کورٹ میں زیر سماعت جو یہ معاملہ تھا، اور سپریم کورٹ آج کا فیصلہ نیب کی پہلی ترمیم سے متعلق ہے، لیکن 2023 میں کی گئی ترمیم جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ اپنی جگہ برقرار ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا؟ دیکھیے، جیسے اسد صاحب نے فرمایا اور میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا فوکس جو ہے وہ 2022 کی ترامیم ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ سپریم کورٹ، اس کا یہ مقصد نہیں کہ نیب کے اندر قانون میں ترمیم اس کے بعد نہیں ہو سکتی، آج نہیں ہو سکتی، آج تو خیر آرڈیننس کے تحت شاید ہو سکتی ہو، یا آنے والی کوئی پارلیمان نہیں کر سکتی۔ یہ نیب کا قانون اٹل نہیں ہے، نیب کے قانون کے اندر کچھ چیزیں تبدیل ہونی چاہیے، نیب کے قانون میں کچھ بہتری آنی چاہیے، پروسیکیوشن مٹیریلز کے اندر کچھ بہتری آنی چاہیے، پروسیجرز میں آنی چاہیے۔ یہ ایشو نہیں ہے بصد احترام ویزاوی سپریم کورٹ ججمنٹ۔ ایشو یہ ہے کہ آج کا دن مجھے لگا کہ ہم تاریخ میں کچھ سال پہلے چلے گئے ہیں۔ اب سے پہلے بھی ایک ایسا دن آیا تھا جس دن قانون ایک پاس کیا گیا، جس سے پہلے قانون ایک پاس کیا گیا تھا جس میں چند لوگوں کو وائٹ کالر کرائمز کے اندر اکاؤنٹیبلٹی استثناء دے دیا گیا۔ کہا گیا کہ ان مخصوص لوگوں پہ یا کیٹیگریز آف offenses کے اوپر ہم وائٹ کالر کرائم نہیں لگائیں گے، ہم ان کو استثناء دے دیتے ہیں۔ اس قانون کا نام تھا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، NRO، اور سپریم کورٹ نے تقریباً جس طرح کی ریزننگ آج کی ججمنٹ میں کی، اسی طرح کی ویری سملر ریزننگ کے ساتھ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، جس کو ہم NRO ججمنٹ کہتے ہیں۔ آج واپس مجھے لگا کہ قانون کا نام مختلف ہے، نیب کی ایک ترمیم ہے، یہ اس کو ہم نے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس نہیں کہا، لیکن سپریم کورٹ نے اپنی ماضی کی جورسپروڈنس کے تابع رہتے ہوئے اپنی ماضی کی بہت دیر پا جورسپروڈنس جو کہ صرف NRO سے شروع نہیں ہوئی تھی، 1997 کے بعد اسفند یار ولی خان اور دیگر پرنسپلز جو طے ہوئے، ان سب کو اپ ہولڈ کیا
بظاہراً آج کی ججمنٹ کے اندر، اس کو کل کو ریویو کے اندر سپریم کورٹ ریکنسیڈر کر سکتی ہے، لیکن آج کی ججمنٹ اس NRO ججمنٹ کے مترادف لگی مجھے. ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے جناب اسد رحیم صاحب کہ 2023 والی ترامیم تھی، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ جی، کیونکہ 2023 کی ترامیم ایک طرح سے 2022 کے ترامیم سے فلو کرتی ہیں، تو کیونکہ آپ نے ان بنیادی امینڈمنٹس کو ہی مسترد کر دیا ہے، تو 2023 کی ترامیم کی بھی جو اہمیت ہے وہ اب معمولی ہو جاتی ہے. لیکن میں ساتھ صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جو آپ نے ایک NRO کے بعد سے ایک تسلسل شروع ہوا تھا، جس میں آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ منتخب نمائندے ہیں اور ان کو یہ قانون پاس کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے منتخب نمائندے اس پارلیمانی نظام کے مرکز ہیں، اور ہمیں کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی بھی اسمبلی بدنیتی پہ مبنی قانون سازی کرتی ہے. یہ اپنی جگہ. آج عدالت عظمیٰ نے اپنے حتمی فیصلے میں جو حج کرپشن کا کیس تھا اور پنجاب اسٹیل، ہارس اسٹیل کا جو کیس تھا، ان کو سائڈ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ بھی اصول ہے اور یہ بھی پریسیڈنٹ ہے کہ جہاں اس طرح کی کرپشن ہوتی ہے اس کا ایک براہ راست تعلق ہے ہر شہری کے بنیادی حقوق کے ساتھ. تو یہ غلط ہوگا کہنا کہ کوئی متاثر نہیں ہوا، اور اگر انفرادی کرپشن کیسز کو اس طرح ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے تو وہ قانون سازی جس کے نتیجے میں 600 کے قریب آپ نے کیسز کو ایک طرح سے اس کا فورم ہی ختم کر دیا، وہ اب آپ کے سامنے ہے. اس چیز کو عدالت عظمیٰ نے سیٹ اسائیڈ کیا. آخری چیز میں بس یہ کہنا چاہوں گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ ایک فوجی عامر کا پروڈکٹ تھا نیب، اور عدالت عظمیٰ یہ بھی فرما چکی ہے کہ سیاسی انجینئرنگ اس کا مقصد تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کے تمام دانت نکال دیں اور وہی اشخاص اس پارلیمان میں بیٹھیں جن کو اس کا براہ راست فائدہ ہوگا. تو اس وجہ سے سعد صاحب از مائی سینئر ایٹ دا بار ہمیشہ وہ بات کنسائز کرتے ہیں. ایسا ہی لگا کہ جو NRO کی تاریخ ہے اس کو ایک بار پھر دہرایا جا رہا ہے. جی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. آخری بات ہی آپ کی نہیں ہے، ابھی مزید آپ سے میں سوالات کرتا ہوں. جناب سعد رسول صاحب، یہ فرمائیں کہ آج کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی جو ہے وہ دائر ہوگی، تو اس وقت موجودہ بینچ جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا، اور چیف جسٹس جو ہیں موجودہ وہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے، اور سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس ہوں گے، انہوں نے عہدہ سنبھال لیا ہوگا، ایک نیا ماحول ہوگا، تو ایک الگ ماحول ہوگا سپریم کورٹ کے اندر. تو اس وقت آپ اس جب یہ نظر ثانی کی اپیل دائر ہوگی تو اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہوں گے، کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیے، میں بطور وکیل بھی اور بطور شہری بھی اس ملک کے اس بات پر کبھی یقین رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئین اور قانون کی ریزنیبل انٹرپریٹیشن کے مطابق ہوتے ہیں، تمام عدالتوں کے فیصلے. اور اس بات کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ کسی جج صاحب کی جب وہ ایک ججمنٹ لکھ دیں، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا جج کسی قانون کے بارے میں، آپ اس سے ایگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن بیس لائن لا کے اوپر یہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کسی منفرد جج کا یا کسی ججز کے گروہ کا فیصلہ نہیں، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر جو لیگل پوائنٹس ہیں وہ ریویو میں جو بھی بینچ سنے گا وہ اسی طرح سن رہا ہوگا جیسے اس بینچ نے سنا. اس وجہ سے کہ سائلین کے لیے، ریاست کے لیے، میرے آپ کے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے، ایسے لوگ جو اس ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، جن کی امید یہ ہے کہ ہمارے حقوق کی محافظ سپریم کورٹ ہے، اس کے فیصلے انڈیویجولز کو چینج کرنے سے کوئی بہت زیادہ آلٹر نہیں ہوتے. ہاں، تھوڑی سی آئیڈیالوجی کی، اگر لیگل آئیڈیالوجی کسی کی فرق ہو یا لیگل ایتھوس کسی جج کا فرق ہو تو کچھ تھوڑی سی 5% ڈیویشن شاید ہو سکتی ہو کسی انٹرپریٹیشن کے اندر، لیکن یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنل فیصلے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ بینچ چینج ہونے سے اس میں کوئی جوہری تبدیلی آئے گی. کم از کم بطور وکیل اور بطور شہری میں یہ نہیں سمجھتا. اسد صاحب فرمائیے گا کہ نگراں حکومت موجود ہے، کیا نگراں حکومت کے پاس نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا اختیار ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے. آخرکار پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس نے یہ قانون سازی کی،
اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس کا موقف عدالت عظمیٰ میں سنا گیا۔ نگران حکومت کے قانون الیکشن ایکٹ 2017 میں تبدیلیاں تو کی گئی ہیں اور ان کو مزید بااختیار کیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان اختیارات کا جو تعلق ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے قانون سے ہے، وہ معاشی امور کے حوالے سے ہے، اور جہاں تک قانون سازی کی بات ہوتی ہے یا اس طرح کے قانونی امور ہیں اس پر کوئی خاص نمایاں تبدیلی نہیں کی گئی۔ تو وہ عبوری حکومت، وہ کیئر ٹیکر ڈسپنسیشن جس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے پالیسی فیصلے کر سکتی ہے، اول سوالیہ نشان تو یہ میرے حساب سے ابھر کے سامنے آتا ہے کہ کیا آپ عدالت میں جا کے عدالت کے دروازے کو دستک دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس فیصلے سے متاثر ہوئے کہ نہیں متاثر ہوئے؟ یہ میرے خیال سے سوال ہے ایک جو ابتدا میں ہی اٹھ جاتا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ عبوری حکومت اپنے مقصد کو تسلیم کرتے ہوئے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروانے کو ترجیح دے اور ان غیر سنجیدہ قانونی تکنیکیوں میں نہ ہی پڑے، وہ میرے خیال سے مناسب ہوگا۔ بڑا صاحب مشورہ ہے آپ کا۔ یہ فرمائیے گا بیرسٹر سعد رسول صاحب، کیا نظر ثانی درخواست کے لیے تفصیلی فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا یا کسی بھی وقت یہ دائر کی جا سکتی ہے، اور کیا فیصلے سے متاثرہ فریق بھی ریویو پٹیشن کا جو ہے وہ پروسیس کر سکتا ہے، یعنی فائل کر سکتا ہے ریویو پٹیشن؟ دیکھیے، نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ اس کے لیے تفصیلی فیصلے کا تفصیلی ریزنز کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ فائل ہو سکتی ہے جس کی جو درخواست فائل ہونے کے بعد پھر سپلیمنٹ کی جا سکتی ہے ایڈیشنل گراؤنڈز کے ساتھ جب تفصیلی فیصلہ آ جائے۔ بیرسٹر اسد رحیم صاحب کے لکھے ہوئے کالم سے بھی ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کو ٹیلی ویژن پہ سن کے بھی، عدالت میں سن کے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن میں تھوڑی ان کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ریویو نہ فائل کرنا بھی ایک پالیسی ڈیسیجن ہے، یعنی کہ اس بات کو تسلیم کر لینا کہ ہم ایک جو ماضی کی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، جیسی بھی گورنمنٹ تھی، اگر اس نے کیس پرسو کیا تو ہم اس کو فائنالٹی تک پرسو نہیں کریں گے، ہم اس کو فائنل ہو لینے دیں گے۔ یہ بھی ایک پالیسی ڈیسیجن ہے۔ شاید یہ بہتر ہو، میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک ناقص سی رائے میں کہ یہ معاملہ اگر ریویو انٹرم گورنمنٹ ریویو فائل کر دے اور جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم ریویو وڈرا کرنا چاہتے ہیں یا اس کو سپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آرگیو کرنا چاہتے ہیں، اگر رائٹ ایکسٹنگوش ہو جائے گا اس پیریڈ کے اندر تو شاید یہ بھی اس انٹرم گورنمنٹ کی پاور سے ماورا ہو۔ بیرسٹر اسد رحیم صاحب، بڑی ٹیکنیکل سا ایک سوال ہے اور جو تمام معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں شاید اس کا خلاصہ اس کے اندر ہو جائے۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی پہلی سماعت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کے حوالے سے رکھی ہے جو 18 ستمبر ہوگی۔ خود جسٹس منصور علی شاہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حق میں فیصلہ آ گیا تو نیب ترامیم کا فیصلہ وہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ کیسے آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے اور ہمیں سمجھائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ جی، میرے خیال سے منصور علی شاہ صاحب کا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ واضح کرتا ہے کہ جو جج صاحبان ہیں ان کو چیف جسٹس سے ہٹ کے دو اور جج صاحبان ایک کمیٹی میں شامل ہو کے یہ فیصلہ کریں گے کہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے اور 184(3) کے تحت کسی کیس میں آگے بڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ اور مثال کے طور پہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا کیس تھا وہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی اور سوالیہ نشان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے قانون میں ترمیم ہونے کے بعد ہوا تھا، تو یہ تو کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اب اس بینچ کو تشکیل دے دیا ہے یا تشکیل کریں گے، ہمیں اس فیصلے کی گہرائی میں جانا ہوگا، یہ دیکھنا کہ وہ اس قانونی سٹرکچر کو کس طرح ریکانسائل کرتے ہیں اور کیا وہ پھر اس کو جوڑیں گے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ترمیم کے ساتھ، اس لاجک کو استعمال کرتے ہوئے کہ کیونکہ
اس کا دائرہ اختیار سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے جڑا ہوا تھا، اور کیونکہ پروسیجر ایکٹ کو آپ نے پھر ایک طرح سے معطل کر دیا، تو اس لیے اس فیصلے کی بھی جو کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ تمام جو سوالیہ نشان ہیں مسعود صاحب، ان کو کنٹیسٹ کیا جائے گا، ان کو لٹیگیٹ کیا جائے گا ایٹ دا ہائیسٹ فورم عدالت عظمیٰ میں۔ تو جب تک جو کورٹ کی اکثریت ہے وہ اس پر فیصلہ نہیں کرتی، اور کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، اس پہ کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ میں لیکن ساتھ میں سعد صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ فائل کرنا ایک پالیسی فیصلہ ہے ریویو، اور فائل نہ کرنا وہ بھی ایک پالیسی ڈیسیژن ہے۔ یہ شاید آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ اگر عبوری حکومت ریویو فائل کر دیتی ہے تو پھر جس طرح سعد صاحب نے کہا یہ شاید مناسب نہ ہو کہ وہ خود اس کو پرسیو کرے، لیکن ایک موقع وہ فراہم کرتی ہے اگلی انشاءاللہ منتخب حکومت کو کہ ان کی ثوابدید ہو کہ کیا وہ اس کیس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ آئی ایگری وتھ سعد صاحب۔ ٹھیک، سعد صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ اس کے حق میں آتا ہے، یعنی وہ بحال کر دیا جاتا ہے، تو پھر جو نیب ترامیم کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے، جس طرح ابھی اسد صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم بالکل نئی جوڈیشل ٹیریٹری میں ہیں، ہمارے پاس ان چیزوں کے پریسیڈنٹس موجود نہیں ہیں، کم از کم اپنی جورسپروڈنس میں، جو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کے اوپر اگر کوئی چینج ہو جائے اور اس دائرہ اختیار کے نیچے کچھ سنے ہوئے کیسز ہوں تو ان کا فیوچر یا ان کا سٹیک کیا ہوگا، اس کے اوپر اسٹیبلش جورسپروڈنس کے کم از کم ہماری ڈومیسٹک پرنسپلز نہیں ہیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جس طرح بہت دیر سے تقریباً اب تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی، مختلف سوسائٹی کے سیگمنٹس بھی، بار کے سیگمنٹس بھی، لوگ بھی، میڈیا بھی بات کرتے آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو بھی اس کے اوپر اوپینین ہے، جو بھی اس کے اوپر فیصلہ آئے، اگر ایک کمپلیٹ سب لوگوں کا فیصلہ پتہ چل جائے، کوئی فل کورٹ بن جائے، کوئی زیادہ جج صاحبان بیٹھ کے اس میں فیصلہ کر دیں، تاکہ ایک تو جوڈیشل فلاسفیز کا بھی پتہ چل جائے کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز کا بل اپ ہولڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کی ریزننگ بھی پتہ چل جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ابہام بھی ختم ہو جائے کہ چینج آف گارڈ سپریم کورٹ کے اندر جب ہوگا تو اس کے کچھ فیصلوں کی جو ٹیناسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی، وہ غیر مؤثر ہو جائیں گے، یا ان میں کوئی ابہام پیدا ہو جائے گا۔ یہ انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بہت اچھا ہو کہ اسی بہانے ایک دفعہ حتمی فیصلہ سب سپریم کورٹ کے ممبرز اکٹھے کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا بیرسٹر اسد رحیم صاحب، یہ بہت اہمیت کا حامل معاملہ ہے کیونکہ نامزد چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلی سماعت جو رکھی ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے رکھی ہے، اور فل کورٹ اس معاملے کو سنے گا۔ تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جتنے بھی بینچز بنے، جو اس میں کیسز سنے گئے، جو اس کے فیصلے آئے، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ جی، سبجیکٹ ٹو واٹ دا کورٹ ڈیسائڈز، کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے تو نتائج کے حوالے سے تو بات نہیں کریں گے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بہت طویل تاریخ ہے۔ جو عدالت عظمیٰ اپہولڈ کر چکی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، جو قرار استعمال کیا عدالت عظمیٰ نے، ایکسپریشن استعمال کیا، وہ ہے ماسٹر آف دا راسٹر، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان وہ فرد واحد ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سو موٹو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نے اس اختیار کو 2 اور جج صاحبان تک توسیع کرنے کی کوشش کی ہے کہ 3 جج صاحبان کی اکثریت یہ فیصلہ کرے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نکات سامنے رکھنے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ پروسیجر کے حوالے سے بھی عدالت عظمیٰ کہہ چکی ہے کہ سو موٹو کا جو اختیار ہے وہ تو ایک طرح سے جو پاور ہے اور اتھارٹی ہے اس کا ایسنس ہے، اس سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ اس کو آپ صرف اور صرف اختیار کہہ سکتے ہیں، اس کو پروسیجر کا قرار نہیں دے سکتے۔ تو ایک یہ بات۔ دوسری بات، جو باز محمد کاکڑ کا فیصلہ ہے وہ بھی فیلڈ میں ہے، میں زیادہ قانونی تکنیکیوں میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ کسی قانون سازی کے تحت
آپ اس طرح کی پروسیجر میں ترمیم لا سکتے ہیں، اور وہ قانون سازی کا پھر تعلق ہے پارلیمانی قانون سازی سے. مثال کے طور پہ جو پروسیجر ایکٹ ہے جس کو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے منظور کیا تھا، اس پر بھی کچھ نہ کچھ پابندیاں ہیں جن کو عدالت عظمیٰ دیکھ سکتی ہے اگر اس کے اختیارات کو ایک بنیادی طور پہ تبدیل کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے، اور جس طرح آپ نے کہا اور سعد صاحب نے کہا، کئی سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں جن کا ایک تسلی بخش جواب تمام لٹیگنٹس کو دینا ہوگا عدالت عظمیٰ میں، اس سے پہلے کہ یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو قانون ہے اس کو مستند قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں. بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر اسد رحیم صاحب، جناب بیرسٹر سعد رسول صاحب. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اشتر اوصاف صاحب، سابق اٹارنی جنرل ہیں. بہت اہم معاملات ہیں آج جو ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. بہت ہی اہم نوعیت کا معاملہ ہے، اور وہ معاملہ یہی ہے کہ آج سپریم کورٹ نے نیب قانون میں کی گئی ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے، جس کے بعد نیب قانون میں ترمیم کے نتیجے میں ختم، غیر مؤثر اور دوسری عدالتوں کو منتقل ہونے والے تمام کرپشن کیسز بحال ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بے نامی کی تعریف، آمدن سے زائد اثاثوں اور بارے ثبوت استغاثہ پر منتقل کرنے کی نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا، جس کے بعد عوامی عہدہ رکھنے والے سیاستدانوں کے 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کے کرپشن کیسز بھی ایک بار پھر نیب کو منتقل ہو گئے ہیں. بینچ نے مقدمہ ثابت کرنے کا بوجھ نیب پر ڈالنے کی شک بھی کالعدم قرار دے دی، یعنی اب بارے ثبوت نیب پر نہیں ہوگا. بے نامی سے متعلق نیب ترمیم، آمدن سے زائد اثاثوں کی تعریف، تبدیل کرنے کے شق اور پلی بارگین کے حوالے سے کی گئی نیب ترمیم بھی کالعدم قرار دے دی گئی ہے. آج کے فیصلے کے بعد ایک سابق صدر، 6 سابق وزرائے اعظم سمیت سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، درجنوں سابق وفاقی اور صوبائی وزراء اور وفاقی اور صوبائی بیوروکریٹس کے خلاف نیب کیسز دوبارہ کھل جائیں گے. اس تمام معاملے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اٹارنی جنرل جناب اشتر اوصاف صاحب. سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر، چیف جسٹس نے آخری روز اپنے لاسٹ ورکنگ ڈے پر یہ فیصلہ جاری کیا ہے، اور خود عدالت سے یعنی سپریم کورٹ سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ نیب قانون جو ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے. پھر حکومت نے یہ استدعا کی تھی کہ اگر آپ نے اس معاملے کو سننا ہے تو فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے اور اس طرح سے اس معاملے کا فیصلہ ہو. بہرحال اس معاملے کو نہیں سنا گیا. آج چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا ہے. آپ کی اس فیصلے کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے تو بہت مناسب بات تو یہ ہوگی کہ ہم دیکھیں کہ یہ قانون کیسے بنایا گیا، کس مقصد سے بنایا گیا اور اس کا استعمال کیسے ہوا. آپ نے ٹھیک کہا کہ سپریم کورٹ نے ان باتوں کا نوٹس لیتے ہوئے بہت سارے کیسز میں، اور وہ بینچز ہیں جو 5 اور 7 ججز کے تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کا مس یوز ہوتا ہے، اس لیے اس قانون کو اس طریقے سے امینڈ کیا جائے کہ اس میں مس یوز کا یا ابیوز کا عنصر ختم ہو جائے. آپ نے سنا، آپ نے پڑھا بھی ہے، ججمنٹ میں لکھا بھی ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا آبجیکٹو اس نے حاصل کیا، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا. اور یہ واقعی اسی طرح ہوا کہ مشرف نے، جو ایک ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے اس کو اس طریقے سے بنایا، اس کی حیت ایسی بنائی کہ ان کے خالق جو تھے مرحوم فاروق اعظم صاحب، وہ بھی آن ریکارڈ ہیں کہ یہ قانون، میں مانتا ہوں کہ یہ ڈریکونین لا ہے. ڈریکونین سے مراد ہے یہ کالا قانون ہے. اور جو پارلیمنٹ نے ترامیم کرنے کی کوشش کی اور ترامیم کی بھی، وہ یکمشت یا ایک ہی دن تو نہیں کر دی گئی تھی. اس میں پارلیمنٹری کمیٹیز کی بھی انپٹ تھی، اس میں جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں قانون کے اوپر ان کی بھی انپٹ تھی. اور یہ اس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رہنمائی حاصل کی گئی تھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس کے ساتھ. سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس کے اندر بارہا یہ کہا گیا کہ یہ کیس جو ہے وہ فل کورٹ سنے، اور اس کے اندر نہ صرف حکومت کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی، بلکہ اس میں کوئی کسی قسم کی بھی، جو عمران خان کے وکیل تھے انہوں نے بھی اس بات کی مخالفت نہیں کی تھی کہ فل کورٹ سنے. اور کورٹ کے اندر سے بھی ہمیں یہی بازگشت سنائی دی، ایک نہیں، 2 نہیں، بہت سارے ججز نے یہ کہا کہ اس
नौयत के केसेस, और ख़ास तौर पे जो साहब इसमें बैठे हुए थे वो जयद जज हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इसको एक लार्जर बेंच, एक फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। तो ये एतराज़ जो है बिल्कुल दुरुस्त एतराज़ था, और ये भी एक वजह है कि इसकी वजह से ये केस का फैसला मुतनाज़ा तस्वर होगा। जी अशरफ साहब, अगर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील दायर होती है तो चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं वो तो रिटायर हो चुके होंगे, नए चीफ जस्टिस होंगे जो इस मामले को सुन रहे होंगे, दोनों के मिजाज जो हैं वो भी हमारे सामने मौजूद हैं, एक नया माहौल होगा। तो ऐसी सूरत में नज़रसानी की अगर अपील दायर होती है तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का ये माहौल तब्दील हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो कानून का सारा सिलसिला है वो भी मुझे पता चला है कि वो केस भी फिक्स हो गया है। तो जो केसेस जिनके मुतालिक कहा यह जा रहा था कि पहले उनका फैसला कर लें और बाद में देखें कि ये सारे मामलात कैसे चलेंगे, तो ये तो हमें नज़र आ रहा है कि उस तरफ जा रहा है। और जहाँ तक रिव्यू की बात है तो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब जो रिटायर हो गए हैं वो इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे जिसका रिव्यू सुनेगा। मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है वो उसका डेफिनेटली हिस्सा होंगे। इजाजुल एहसन साहब जिन्होंने ये अब आथर करना होगा, क्योंकि ये मुख्तसर फैसला है। और एक ये भी पहलू ज़रूर जहन में रखिए कि वो फैसला जिसके अंदर आपने अपने रीजंस नहीं दिए वो इतना स्ट्रॉन्ग फैसला नहीं होता, ख़ास तौर पे जब आप एक वर्ज ऑफ रिटायरमेंट पे हों और मुख्तसर फैसला दें तो आप उसकी वजूहात बाद में नहीं दे सकते। इसलिए जो फैसला लिखा जाएगा वो फिर इजाजुल एहसन साहब ही लिखेंगे, तो एक तरफ उनका होगा और दूसरे मंसूर अली शाह साहब का होगा, और चीफ जस्टिस साहब का तो सिर्फ वो पोर्शन होगा जो उन्होंने मुख्तसर फैसला किया। तो ये रिव्यू कौन फाइल कर सकता है, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत जिसने ये तरामीम की थी वो तो अब मौजूद नहीं है, अब तो निगरान हुकूमत मौजूद है, तो वो कर सकते हैं या किस तरह से रिव्यू होगा? देखिए, ये हुकूमत का इशू नहीं था, ये किसी भी हुकूमत का इशू नहीं था। ये जब बनाया गया तो एक डिक्टेटर ने बनाया और उसकी तस्हीह की, उसकी करेक्शन की, रॉन्ग को राइट करने किया पार्लियामेंट ने। तो ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है और इसके अंदर जो फरीक हैं जो इससे मुतासिर होने थे या होंगे और हो चुके हैं उनको तो पार्टी नहीं बनाया गया। तो ये निगरान हुकूमत की अपनी सवाबदीद होगी कि वो इसके ऊपर कैसे करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये नैब जो इसके अंदर है, नैब जो है उसका भी रिएक्शन देखना पड़ेगा, बिकॉज नैब की इनपुट के बगैर तो ये कानून चेंज नहीं हो सकता था, तो वो भी देखना होगा। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इस कानून को बनाया वो भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के, और मैं इसको एक नेशनल गवर्नमेंट तस्वर करता हूँ ना कि मखलूत हुकूमत, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम पार्टीज थी जो कि अलग अलग से बैठी हुई थी, तो वो मुल्क की मईशत को संभालने के लिए इकट्ठी हुई और उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में काम किया। ये तरमीम भी नेशनल इंटरेस्ट में थी, किसी के पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं थी। लेकिन ये जवाब जो है वो हमें जो है मुनासिब जवाब जो है वो निगरान हुकूमत ही दे सकती है। तो ये रिव्यू का वक्त क्या होगा, यानी डिटेल जजमेंट आने के बाद या जो फैसला आ गया इसी के बाद रिव्यू में जाया जा सकता है, जो फरीक भी जाना चाहे? वो तफसीली फैसले से पहले भी दायर कर सकते हैं और अपनी रिव्यू पिटिशन में वो लिख सकते हैं कि हम जो है जब तफसीली फैसला आएगा तो उसके मुताबिक अपनी जो दरख्वास्त है रिव्यू की उसमें तरमीम करने का हक हासिल रखते हैं और तरमीम करेंगे और मुनासिब वक्त के ऊपर ये तरमीम कर सकेंगे। लेकिन ये उनको इंतज़ार नहीं करना होगा कि वो पूरा फैसला आए सामने। नंबर 2, वो उनको एक दरख्वास्त देनी पड़ती है जो फरीक मुतासिर हो लेकिन वो पार्टी ना हो, तो वो एक दरख्वास्त देंगे और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर मौजूद है कि मुझे इसके अंदर इजाज़त दी जाए रिव्यू दायर करने की। तो ये तरीक़ाकार होगा। उनके वकील बेहतर जानते हैं लेकिन तरीक़ाकार यही है। अच्छा, पीडीएम हुकूमत ने नैब कानून में 3 बार तरामीम की। पहली बार 2022 में, जबकि दूसरी बार 2023 में 2 दफ़ा तरामीम की गई
اور جب نیب ترامیم کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، سپریم کورٹ کا آج کا جو فیصلہ ہے نیب کی پہلی ترمیم سے متعلق ہے، لیکن 2023 کی جو ترمیم تھیں اس کا کیا ہوگا؟ جی وہ ترامیم جو وہ انٹیکٹ ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا چیلنج نہیں تھا اور وہ سپریم کورٹ کے مد نظر نہیں تھی. لیکن ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور وہ امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اس وقت نہ تو پروسیکیوٹر جنرل عہدے پہ ہیں، نہ ہی کوئی اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے کہ 7 دن کے اندر اندر اس کے اوپر سارا کام ہو جائے گا. یہ سارے کام جو ہیں یہ ٹائم لیتے ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی ایک اچنبے کی بات ہے کہ یہ اتنی تیزی سے اس کا فیصلہ سنایا گیا، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی، کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، بٹ نیورتھلیس فیصلہ آ گیا ہے اور اب وہ پراپرٹی بن گیا ہے پبلک کی. اشرف افسر صاحب، نامزد چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے پہلی سماعت جو انہوں نے فکس کی ہے وہ ہے جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے، اور 18 ستمبر کو یہ سماعت ہوگی. خود جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حق میں اگر فیصلہ آیا تو نیب ترامیم کا فیصلہ از خود غیر مؤثر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور بر وقت پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ جو آپ اس کی اتنی اس کی جو ہیئرنگز کر رہے ہیں وہ سب کے سب ہیئرنگز جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں گی اگر یہی فیصلہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قانون جو ہے وہ درست ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ بینچز کی تشکیل ہونی تھی. تو اگر بینچز کی تشکیل ہی غلط ہو جائے تو وہ اس کو ایک اصطلاح ہے، قانونی اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں کورم نان جوڈس، یعنی وہ ایک ایسے بینچ نے سنا ہوگا، تصور ہوگا ایسے بینچ کی طرف کی سنوائی ہوئی ہوگی کہ جس کو اختیار سماعت ہی نہیں تھا. تو یہ سارا کا سارا جو ہمارا فوکس تھا، ساری محنت، ساری چیز، ساری توجہ اور باقی کیسز کو آپ نے بالکل پیچھے چھوڑ دیا. جو ایک تاثر عام چل رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے کیسز کو فوقیت دی جاتی ہے، اس بات کو تقویت ملتی ہے. بہت دلچسپ، بہت اہم بات ہے سر. یہ ایک بار پھر بتائیے گا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ اگر حق میں آتا ہے تو اس دوران جو بینچز بنے اور ان کے تحت جو فیصلے آئے ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ جی ہاں، یہ جب یہ کیس کی سنوائی ہوگی، کیس کو دیکھا جائے گا اور اس کے اوپر جو فیصلہ آئے گا، پھر سپریم کورٹ کے پاس یہ ضرور سوال اٹھے گا کہ کون کون سے جو ہیں وہ بینچز بنائے گئے اس دوران میں جبکہ یہ قانون آ چکا تھا. اور آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ 5 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ پہلے سے موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی قوانین کو ہم بالکل بھی سسپینڈ نہیں کر سکتے. اس سے پہلے ایک 11 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک کہ قانون کو کالعدم قرار نہ دیا جائے اس کو سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا. اس کی روشنی ہی میں شاید یہ ایک فیصلہ آیا تھا ایک جج صاحب کا کہ یہ رجسٹرار سے کہا گیا تھا کہ وہ بالکل کوئی ایسے کیسز جو ہے وہ فکس نہ کرے جب تک کہ یہ سارے معاملات جو ہیں نتھر کے سامنے نہیں آتے اور اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. شاید ان کو ری ہیئرنگ میں جانا پڑے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہت بہت شکریہ جناب اشرف اوصاف صاحب، سابق اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اسی پر ہم سیاسی تجزیہ حاصل کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر عباس صاحب، سینئر تجزیہ کار برائے سیاسی امور. بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ ایک سابق صدر، 6 سابق وزرائے اعظم سمیت ایک سابق وزیر اعلیٰ اور درجنوں وفاقی اور صوبائی بیوروکریٹس اور وزراء ہیں جو اس معاملے کی زد میں آ رہے ہیں. مظہر عباس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سر یہ فرمائیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے، اس کے بعد اس کے سیاسی منظرنامے پر کسی قسم کے اثرات آپ توقع کر رہے ہیں کہ پڑیں گے؟ شکریہ مسعود. دیکھیں مجھے خدشہ یہ ہے مسعود کہ اس کو ایک مرتبہ پھر اسی طریقے سے یوز کیا جائے گا جس طریقے سے 2018 میں استعمال ہوا، جس طریقے سے ہمیں 2013 میں استعمال ہوتا نظر آتا ہے. وہی طریقہ کار اڈاپٹ مجھے خدشہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ چونکہ جو بھی 2018 میں پولیٹیکل مینوورنگ ہوئی تھی، جو بھی 2022 میں پولیٹیکل مینوورنگ ہوئی تھی، اس میں نیب کا ایک نہ ایک کردار رہا تھا.
آپ کو بہت سے جو سیاسی لوگ جو کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ جی ان کے سامنے فائل رکھ دی جاتی تھی ان کی، اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی کہ اگر آپ ان سے ایگری کرتے ہیں تو آپ کا کیس جو ہے وہ فائل ہو جائے گا، تاریخیں پڑھتی رہیں گی، اور اگر آپ اس کے خلاف وہ باتیں نہیں مانتے تو پھر آپ کے کیسز اسپیڈ اپ ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیں سر اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا کہ کرپشن بھی ہمارے سسٹم کا حصہ ہے اور اس کی بے کنی بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک ارج بھی پوری قوم کے اندر موجود ہے، اس کے لیے قوانین بھی ہونے چاہیے، اس کے لیے ادارے بھی ہونے چاہیے. یہ جو ترامیم ہوئی تھیں یہ ترامیم ان لوگوں نے کی جو اس کے براہ راست بینیفیشری تھے، اور خود آصف علی زرداری صاحب نے جب یہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت وجود میں آ رہی تھی تو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ لو ہینگنگ فروٹس ہمیں فوراً لینے چاہیے، اور وہ دو تھے. ایک تھا کہ الیکشن ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم کی جائے، اور دوسرا یہ کہ نیب کے قانون کو تبدیل کیا جائے. تو بینیفیشری جو لوگ تھے وہی قانون سازی کر رہے تھے، اس پہ نکتہ چینی تو ہو رہی تھی. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ فیصلہ جب آیا ہے اور یہ تاثر زائل ہوگا کہ اگر لوگوں نے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ترامیم کی تھی تو وہ ختم ہو گئی، ایک براڈ کنسنسس ہو، اس کے بعد اس طرح کے قوانین بنے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ وہ نیب کو ایک مضبوط ادارہ بناتے، جس طرح پولیس کو ایک مضبوط ادارہ بنانے کا ان کے پاس بڑا اچھا پلان وہ تھا. اور انیشلی انہوں نے اپنے جب پہلا ان کا خیبر پختونخوا میں ٹینیور تھا 2013 میں، تو انہوں نے جب وہ وزیر اعظم بنے تو ایک شخص کا انہوں نے بہت نام لیا اپنی تقریر میں، اور اس کو بڑا خراج تحسین پیش کیا ناصر درانی مرحوم کو، کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں بہت کام کیا، اور واقعی انہوں نے بہت کام کیا تھا. پولیس آرڈر 2002 کو امپلیمنٹ کیا تھا، بہت اچھی پولیس ریفارم کی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گئے ایز این آئی جی، عمران خان صاحب انہیں پنجاب میں لائے، اور چند مہینے 2-3 مہینے بعد ہی جب پنجاب میں انہوں نے وہی ریفارمز کرنے کی کوشش کی تو عمران خان نے پولیٹیکل کمپرومائز کیا. کمپرومائز کیا انہوں نے کہا جی ہمارے اتحادی ناراض ہو رہے ہیں. تو جب آپ نے ناراضگی مول لینی وہ کی، اس پہ کمپرومائز کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریفارم نہیں کر. اسی طرح نیب کا ہوا. اب اس وقت تک عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تھا، ان کے خلاف کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن ان کی پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے نیب تحقیق کر رہی تھی. ہمیں نظر آیا کہ اس کے بعد وہ سارے کیسز جو پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے حوالے سے تھے، وہاں کا احتساب کمیشن بھی بند کر دیا گیا، وہ ساری چیزیں. تو ہمیں ایک پولیٹیکل بائس پر نظر آنے لگا کہ وہ صرف پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے تھے. حالانکہ وہ اگر نیب کو ایک بہت ہی مضبوط اور طاقتور ادارہ بناتے تو سب سے زیادہ فائدہ خود پی ٹی آئی کو ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس دور میں نیب میں ایک ایسی ترمیم لے کر آئی کہ 90 روز کے اندر آپ 90 روز تک کسی بھی شخص کو آپ اٹھا کے لے جائیں اور آپ کسی کو آنسربل نہیں ہوں گے. اگر سوچیں کہ اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، اس کے بعد اگر وہ قانون برقرار رہتا تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو 90 روز کے لیے اٹھا کے لے جایا جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ پی ڈی ایم نے جو ترامیم کی وہ آپ کبھی بھی، میں اپنے خلاف کسی شکایت کا میرے خلاف کوئی مقدمہ ہے اور میرے پاس طاقت آ جاتی ہے تو میں کبھی بھی ایسی کوئی ترمیم نہیں لاؤں گا، اور کم سے کم اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ کروں گا. آپ بالکل یہ ترمیم لاتے لیکن اپنے اوپر اپلائی نہ کرتے، اپنے اوپر اپنے کو فائدہ نہیں پہنچاتے. جب آپ اپنے کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے، اور مفادات کا جب ٹکراؤ آ جاتا ہے تو مفادات کے ٹکراؤ میں کے تحت جب قوانین بنائے جاتے ہیں کہ جس سے آپ کے مفادات کو سیف ہوں، آپ کے مفادات پروٹیکٹ ہوں، تو پھر ایسے قوانین جو ہے وہ میلافائڈ ہی ہوتے ہیں. آج کے فیصلے کے بعد الیکشن آپ کو جو ممکنہ تاریخ سامنے آ رہی ہے فروری یا مارچ کی، وہاں ہوتے نظر آ رہی ہیں آج کے فیصلے کے بعد؟ ابھی تک تو یہی نظر آتا ہے، کیونکہ اس سے آگے جائیں گے کیسے آپ؟ اس سے ویسے تو نومبر کے بعد جانے میں بھی وہ غیر آئینی ایک چیز ہوگی، لیکن اگر آپ فروری سے بھی آگے گئے تو پھر سینٹ کا کیا کریں گے آپ؟ 50% سینٹ پہ چلائیں گے آپ حکومت. تو یہ میرا خیال ہے جتنا بھی آپ اس میں تاخیر کریں گے اتنا
لیکن یہ پولیٹیکل بارگین کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل بارگین اور پولیٹیکل بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوں گے. یہ فیصلے کی روشنی میں جو بھی نیب ری ایکٹیو ہوگی وہ ری ایکٹیویٹی میں آپ کو پولیٹیکل مینوورنگ اور پولیٹیکل مینجمنٹ نظر آئے گی. بہت بہت شکریہ جناب مظہر عباس صاحب، اپنی تجزیہ سنا. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.